फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद आज हम दो तरह की बातें समझेंगे। पहली ये कि किस तरीके से हम अल्लाह को याद करें कि उसके कुर्ब को महसूस करना शुरू कर दें। जैसे हमें जिस्म को दुनिया की चीज़ें महसूस होती हैं, मसलन सर्दी महसूस हो रही है और पूछें कि कहाँ हो रही है, तो जवाब ये होगा कि सारे जिस्म में महसूस होती है। भूख के बारे में पूछेंगे तो भूख के लिए इशारा तो हम पेट का करेंगे, लेकिन उसका एहसास जब ज़ाहिर करेंगे तो यही कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। हालांकि खाना पेट में जाता है और पेट भूखा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मुझे लगी है। बाकी जितने भी ज़िंदगी के ज़ाहरी मामले हैं, उन सब में हम यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये करना है, मुझे ये ऐसे होना चाहिए, या मेरे पास ये होना चाहिए। यानी हर चीज़ में हम अपनी मैं को इस्तेमाल करते हैं। इस मेरे होने को समझना ज़रूरी है, और ये मेरा होना जब समझ में आ जाएगा तो मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। यानी नफ्स से मुराद जिसने अपनी जान को पहचान लिया, अपने अंदर जो जान मौजूद है इसको पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। अब चूँकि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी जानों में हूँ, तो जब बंदा अपनी जान को पहले पहचानेगा तो अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारी जानों में हूँ। जब ये अपनी जान तक पहुँचेगा पहचानने के लिए, तो वहाँ पर अल्लाह ताला को पाएगा, यानी उसके कुर्ब को महसूस करेगा। तो अभी इसने अपनी जान को नहीं जाना, अपनी जान को नहीं पहचाना। इसने यही जाना हुआ है कि मुझे भूख लगती है तो मैंने खाना खाना है, मैंने बात करनी है तो ज़ुबान से बोलना है, और मेरी हाजतें हैं तो वो मैंने पूरी करनी है। अब उनको पूरा करने के लिए ये अपनी जान और उन चीज़ों के दरमियान, यानी जो ये तलब कर रहा है, उन चीज़ों को अपने और अपनी जान के दरमियान ला के भर चुका है। यानी जिस चीज़ को ये चाह रहा है, तलब कर रहा है, मांग रहा है, हिरस कर रहा है, हवस रख रहा है, कीना, गुस्सा, गीबत, चुगली, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर बातन में आ रही हैं, इसके ख़यालों में छा रही हैं, ये अगर कहें कि भूख को जान नहीं कह सकते, हसद को जान नहीं कह सकते, दुश्मनी को जान नहीं कह सकते। जान वो है जिससे इसकी ज़िंदगी है। यानी ये सारा कुछ जो इसमें मौजूद कर लिया है, ये सारे का सारा इसकी जान के ऊपर ऐसे ही समझ लो जैसे किसी साफ़ शफाफ कमरे में कोई गंद डाल दे।
کوڑا کرکٹ اٹھا کے وہاں لا کے پھینک دے۔ ہم نے اپنی عادتوں کو، ہم نے دنیاوی معاملات کو، ہم نے اپنی نفس اور ذات کے لیے مختلف رشتوں کو، ہم نے کہیں دوستیوں کو اور کہیں دشمنیوں کو اندر اس کمرے میں رکھ دیا ہے، اور ان سب کے ہوتے ہوئے جو ہماری جان ہم نے جس کو سمجھنا تھا وہ دور ہو گئی ہم سے، یعنی اس کی پہچان دور ہو گئی ہے۔ اب ہمیں درمیان میں وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینے والا سگریٹ کو محسوس کرے گا، نشے کو ایک کیفیت اس کے اوپر بنے گی، تو وہ کہے گا ہائے مجھے اگر یہ چیز نہ ملی تو میری جان چلی جائے گی، یعنی وہ وہاں بھی جان کا لفظ استعمال کرے گا، حالانکہ جان اس کی نہیں جائے گی، اس کو کچھ ہو رہا ہے، اس کی کیفیت بدل رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو جس جگہ اپنی عادت کو پختہ کر چکا ہے، وہ عادت اس کو اندر آ کے تنگ کرے گی، اس کی طبیعت کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گی، اور جدھر طبیعت کو لے جائے گی ادھر ہی اس کے قدم جائیں گے، ادھر ہی اس کی آنکھیں اٹھیں گی، ادھر ہی اس کی زبان بولے گی، ادھر ہی اس کے ہاتھ اٹھیں گے۔ الغرض یہ جان تو اس کی اپنی تھی، لیکن یہ اس کی جان کا جو استعمال تھا وہ غیر کے لیے ہو رہا ہے۔ تو جب تک درمیان سے یہ ان چیزوں کو نہیں اٹھاتا، تب تک یہ اپنی جان کے قریب نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کو پہچان نہیں سکتا، اپنے آپ کو یہ جان نہیں سکے گا۔ اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اس سے ان تمام چیزوں کی نفی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور کا اثبات ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا نور ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ باقی کچھ بھی نہیں ہیں، باقی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جس نے جیسی طبیعت سے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ اسی کی پوجا کر رہا ہے۔ مثلاً کوئی آپ دیکھ لیں کوئی بھنگ پینے والا ہے تو وہ وہی پی پی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے وہ اسی کام میں مگن ہے اور اسی کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے۔ ہاں وہ کام جو شریعت کے عین مطابق جو اسلام اجازت دیتا ہے وہ اگر کیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ بھی بنے گا اور باعث ثواب بھی بنے گے۔ اب ہم نے عملی طور پر سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم سب نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن کام بھی نہیں چھوڑتے برے۔ اس کا مطلب ہے نماز کا طریقہ نہیں صحیح، یعنی اگر نماز پڑھی ہوتی تو وہ ضرور برے کام سے روکتی، اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کبھی پڑھی نہیں۔ تو کوئی کہے گا جی بظاہر نظر تو آتا ہے مسجد بھی جاتے ہیں، 5 وقت وضو بھی کرتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ویسے کہ ویسے، تو پھر سوال یہی ابھرے گا کہ اس کو پڑھنی نہیں آئی۔ تو پھر یہ سیکھنی چاہیے کہ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ یا ہم روزے رکھتے ہیں تو روزوں سے جو ہمیں صلہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے روزے رکھ کے بھی روزے نہیں رکھے، یا نیکی کر کے بھی ہم سے نیکی نہیں ہوئی، یا ذکر فکر کر کے بھی ہم سے ذکر فکر جو ہے وہ نہیں پورا ہوا، تو پھر وہ کیسے ہو؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، اور وہ یوں کہ جس طرح سے آپ اپنی طبیعت میں ڈالی ہوئی عادت کو محسوس کرتے ہیں اور کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر بالکل اسی طرح سے آپ اللہ کے نام کو محسوس کریں اپنے اندر، یا جو آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اس کو اس طرح محسوس کریں کہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا ذائقہ آتا ہے آپ کو،
مچھلی کھائیں تو مچھلی کا ذائقہ آئے گا، گوشت کھائیں تو گوشت کا ذائقہ آئے گا۔ اسی طرح سے جب آپ اس کو کہیں اللہ، تو اس کا ذائقہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ اب اس طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ پہلے طبیعت کے اندر جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں نا، جب تک وہ نہیں نکالی جائیں گی، یہ خالص نہیں ہوگا، یہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہوگا، تب تک اللہ کا ذکر فکر اس کی طبیعت میں رچے گا نہیں، اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو ہم عارضی طور پہ بیٹھتے ہیں، وقتی طور پر بیٹھتے ہیں، کوئی محفل کر لی، اس میں چلے گئے، تھوڑا سا وقت گزار لیا، باتیں سن لی، پھر ویسی ہی عادتیں، ویسے ہی کام۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی یا بدلاؤ یا کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی ہے کہ جس سے ہم یہ محسوس کریں کہ پہلے کی نسبت ہماری حالت جو ہے وہ اچھی ہے۔ جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے اپنے اندر، جیسے سردی گرمی محسوس کرتے ہیں، جیسے بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں، جیسے اگر ہم مٹھائی کا نام لیں تو منہ میں ایک ذائقہ سا آ جاتا ہے، یا کسی کھٹی چیز کا نام لیں تو منہ میں ذائقہ آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے 24 گھنٹوں میں اگر آپ 5 وقت نماز کے لیے نکالتے ہیں نا، 5 ٹائم وقت نکالتے ہیں، تو 10 منٹ یا 15 منٹ آپ یوں کریں کہ جب وہ نکالنے ہوں، آپ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے رشتہ دار کھانا پینا ہر چیز کو بھول جائیں۔ یعنی یہ آپ سمجھیں کہ ہم نے آج سے یہ شروع کر دینا ہے کام۔ ہر چیز کو 10 منٹ کے لیے آپ کہیں جی میں 10 منٹ کے لیے فراموش کرتا ہوں ہر چیز کو، کوئی چیز اس وقت میری نہیں ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ یعنی آپ 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ 10 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے لیے نکالیں، اور اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا، یعنی اپنی طبیعت بھی نکال دیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جیسے کسی دوست کو ملنے جاتے ہو اور اس کو محسوس کرتے ہو، باتیں کر کے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، اسی طرح سے آپ کہیں کہ نماز کے لیے یا ذکر کے لیے جو میں وقت نکال رہا ہوں، میں نے یہ ٹائم نہ موبائل کا استعمال کرنا ہے، نہ میں نے کچھ اور دیکھنا ہے، نہ کسی کھانے پینے والی چیز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اسلام ہمیں اسی لیے سبق دیتا ہے اور حکم ہے مسئلے کی طور پر کہ اگر نماز پڑھنی ہو اور تمہیں بھوک لگی ہو تو اسلام کہتا ہے پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھنا، اس لیے کہ اگر تم خالی پیٹ نماز پڑھو گے تو تمہارے وسوسہ پیدا ہوگا، خیال پیدا ہوگا کہ مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام پہلے کرو، ہر وہ کام پہلے کر دو جو تمہارے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے موسم سردی کا ہے، بڑی مشکل سے وضو ہوتے ہیں، سفر پہ جانا ہے، تو آپ دیکھو کہ کیا نماز کا ٹائم اگر قریبی ہے تو آپ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرو۔ یعنی یہ آپ تربیت سمجھیں کہ تربیت کے طور پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ ٹریننگ لے رہے ہیں، آپ نے ٹریننگ کرنی ہے اپنے نفس کی، اپنی طبیعت کی ٹریننگ کرنی ہے۔ بگڑ گئے ہیں ہم، اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے، اور پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے تمہارا ارادہ۔ ارادہ پختگی سے کریں۔ بڑی بڑی محفلیں کر لیں، بڑے بڑے حج کر لیے، بڑی بڑی تسبیحاں پھیر لیں، بڑے بڑے راتوں کو جاگ لیا، بڑے بڑے وظیفے کر لیے، بڑا کچھ کر لیا، لیکن آج تک ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دل کے اندر کوئی مزہ، کوئی لذت، کوئی قرب، کوئی چیز محسوس ہی نہیں کی۔ اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ پہلے طبیعت کو اس سے خالی کرو۔ آپ نے دیکھا جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ پہلے اسی زبان پر ذائقہ آتا تھا، اب اسی زبان پر ذائقہ نہیں آتا۔ اسی طرح سے آپ یہ سمجھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے
تو آپ اللہ کے اتنے قریب تھے کہ آپ نے دیکھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب تک وہ شعور کو نہیں پہنچتا جہاں پہ شرارتیں شروع کرتا ہے تب تک وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب عقلی شعور تک پہنچتا ہے اور شرارت شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہی جہاں اچھا لگتا تھا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اور برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ پہلے وہ خالص اللہ کے قریب تھا، اب اس نے اپنا شعور شامل کر دیا، یعنی اپنی عقل ڈال دی بیچ میں۔ اور ہم تو 24 گھنٹے میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، جو زبان سے بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، سارے کا سارا عقل کے زور پہ کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اب میری بات کو کوئی نہیں مانے گا تو پھر وہ جائے گا کہاں؟ اسی بات پہ جھگڑا، اسی بات پہ لڑائی۔ ٹریننگ یہ ہے ہماری کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جس بیماری سے ذائقہ بدل گیا، ایک وقت ہے کہ سکون میں ہیں اور ایک وقت ہے کہ اب سکون نہیں ہے۔ یہی سمجھیں کہ ایک وقت تھا جب ذائقہ صحیح تھا اور دوسرا وقت ہے جب ذائقہ زبان کا خراب ہے۔ ایک وقت میں غذا کھانے کا مزہ آ رہا تھا، اب مرغا کھا لو، مچھلی کھا لو، جو مرضی کھا لو، اب مزہ ہی نہیں آ رہا، ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ اب ذرا توجہ کرنا بات کی طرف۔ جس طرح سے مرغ کھانے سے، مچھلی کھانے سے، مہنگی غذا کھانے سے زبان پر ذائقہ نہیں آ رہا، اسی طرح سے اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور بھی نہیں آ رہا۔ کیوں کہ جہاں زبان کا ذائقہ بدلا ہے وہاں طبیعت کا ذائقہ بدل گیا، جان کا ذائقہ بدل گیا۔ جس نے اللہ کو محسوس کرنا تھا، اس کے نور کو محسوس کرنا تھا، ذکر کو محسوس کرنا تھا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال یہ ہے، اور ہم نے جو کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے آج بات سن لی، تقریر سن لی، بس ٹھیک ہے اٹھ کے چلے گئے۔ بزرگان دین ہوتے تھے پرانے وقتوں میں جو ان کے پاس جا کے رہا کرتے تھے، ایک دو تین دن ٹریننگ ہوتی تھی باقاعدہ کہ آپ نے اس وقت اٹھ کے یہ کرنا ہے، فلاں وقت وضو کرنا ہے۔ جب زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہے آپ زیادہ وضو کر کے دیکھیں، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو بعد میں سکون ملے گا۔ آپ اٹھ کے نماز پڑھ کے دیکھیں فجر کی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام ضرور سکھا رہا ہے، لیکن کسی کام کے کرنے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا معدہ خراب ہو جائے، جگر خراب ہو جائے، اس کا ذائقہ زبان کا بدل جائے اور اس کو غذا جتنی آپ سونے کا لقمہ دے دیں اس کو کہ لے بیٹا سونا کھا، وہ سونا بھی کھا لے تو نہ اس کے خون پیدا ہوگا، نہ اس کی صحت بنے گی، نہ اس کا ٹیسٹ ذائقہ ٹھیک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر جو خرابی پیدا کر لی ہے سب سے پہلے اس خرابی کو دور کرے۔ اور اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک دم سے خرابیاں دور نہیں ہو رہی تو آہستہ آہستہ کوشش شروع کر دے۔ کوشش یہ شروع کر دے کہ اگر فرض کرے پابندی سے 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تو کم از کم وضو کرنا ہی شروع کر دے۔ اب جب وضو کر لے گا تو اس کو پھر سمجھ آئے گی جی بڑا مشکل کام تھا، یہ تو کر دیا، اب مجھے چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھ لوں۔ تو جب آپ اللہ کے ذکر کی طرف بیٹھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں یا اللہ اللہ پڑھیں یا کچھ بھی کریں، پہلے اپنا مزاج ٹھیک کرو۔ اس مزاج میں جو چیزیں آپ نے اندر ڈال کے خرابی پیدا کی ہے پہلے ان کا حل نکالو، پہلے ان کو درست کرو، پہلے ان کو ٹھیک کرو۔ ہاں اس میں ہم کہیں گے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، ایک کے اندر نفرت ہوئی ہے، تم اپنے اندر اس کی لہریں نہ آنے دو، اور تمہارے اندر لہریں تب پیدا ہوں گی جب تم بھی اپنے اندر نفرت پیدا کرو گے۔ دیکھو میں یہ کہوں نفرت کی جگہ پہ میں یہ کہوں جی میں اپنے پٹکے کے اندر روشنی کرنا چاہتا ہوں یہاں، تو میں تیلی لے کے یہاں آگ لگا دوں
یعنی آپ کو کہوں کہ میں روشنی کر رہا ہوں، آپ سب مزہ لینا ہیں، یا آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں روشنی کرنے لگا ہوں اور میں یہاں ماچس سے تیلی جلاؤں، تو یہ بتاؤ سب سے پہلے جلے گا کون؟ سب سے پہلے میرا ہی دامن جلے گا۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو یہ دکھ دوں گا، تو سب سے پہلے وہ دکھ تیرے اندر خود اٹھے گا۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں سب سے پہلے اونچی بول کے اس کو میں چپ کراؤں گا، تو جو تم اونچی بولے ہو اس کا اثر سب سے پہلے تمہارے اپنی روح نے قبول کیا ہے، تمہارے اندر وہ رکاوٹ بنی ہے، تم نے غصہ کیا، اور غصے کی جو کیفیت تھی وہ تمہارے جسم کے اندر جتنے بھی آپ کہہ لیں ہارمونز ہیں ان کو ڈسٹرب کر دے گی۔ اس کے تو سر درد بعد میں لگے گی، پہلے آپ کے لگ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اب ایک جو مرضی کر رہا ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھے اپنے اندر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر سے جو لہریں نکلیں گی وہ محبت والی نکلیں گی، پیار والی نکلیں گی۔ گھروں میں کیوں نحوست پڑ گئی ہے؟ ہر بندہ الگ الگ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی طبیعت میں بیٹھا ہوا ہے، جو تم طبیعت لے کے بیٹھے ہو تمہارے اندر سے وہی خارج ہو رہا ہے۔ جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، آکسیجن ہم لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ کیوں صبح صبح جا کے درختوں کے قریب لوگ بیٹھتے ہیں؟ کئی لوگ سیر کرنی ہو تو پکی سڑک پہ بھی دوڑ لگائی جا سکتی ہے، لیکن لوگ ڈھونڈتے ہیں جہاں درخت ہوں وہاں جا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح صبح وہ سمجھتا ہے کہ درخت میں پیورٹی ہے، اور اس پیورٹی میں جو آکسیجن ہمیں اس سے ملے گی وہ سڑک پہ نہیں ملے گی۔ سڑک پہ مٹی ملے گی، جہاں پہ پولوشن ہو وہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو ناک کی الرجی ہوتی ہے مٹی سے، گٹے سے، وہ وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈلے گی، وہ پسند نہیں کر رہے، اور جس بندے کے اندر پولوشن بھری پڑی ہے اس کے قریب جا کے یاری لگا رہے ہیں، اس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، تو پھر بیماری تو لگے گی اس کے قریب جانے سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں لگے گی۔ یعنی بندوں سے تو پھر درخت اچھے کہ جو کچھ دے تو رہے ہیں نا، لے نہیں رہے، دے رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں تازہ۔ تو اسی طرح سے جب تم اپنے اندر گندگی بھرو گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ میرا نقصان کر رہا ہے، بلکہ کچھ دے تو رہا ہے، لے نہیں رہا مجھ سے۔ لے گا کوئی کیا؟ لے گا جو اچھی چیز اندر ہوگی۔ جب تم بدبو کے پاس جا کے بیٹھو گے، اچھی بلی تمہاری ناک تھی، تم نے اپنی ناک ہی خراب کر لی بو کو سونگھ کے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بو ہے باہر نظر آ رہی ہے، ایک تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ جب تم یہ چیزیں اٹھانا شروع کر دو گے کہ میں نے ہر وقت مثبت رہنا ہے، میں نے ہر وقت صلح والا ذہن رکھنا ہے، میں نے ہر وقت اپنے اندر یہ احساس بنا کے رکھنا ہے، تو وہی احساس آپ کے اندر سے پیدا ہوتا رہے گا۔ یہ ہم کیوں فرمائش کر دیتے ہیں میں نے آج فلاں چیز کھانی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا خیال آ جاتا ہے۔ اس خیال آنے کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، جیسے اب سردیاں ہیں تو سردیوں میں بندے کا دل کرے گا یار مچھلی کھانی چاہیے، گرم گرم چیز کھانی چاہیے۔ کیوں؟ کہ طبیعت سردی کو محسوس کر رہی ہے، اس کے محسوس ہونے کی وجہ سے اس طبیعت نے تقاضا کر دیا کہ اب سردی کے بدل میں گرم چیز چاہیے۔ اسی طرح گرمیوں میں آپ کا دل کرے گا ٹھنڈا شربت پینا چاہیے۔ کیوں؟ اب گرم چیز کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ اس لیے کہ اب مزاج اور ہو گیا، سردیوں میں مزاج اور ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آپ معاشرے میں کیوں نہیں سمجھتے کہ اب فلاں بندے کے ساتھ بات کر کے میرا مزاج ایسا ہو گیا، فلاں جگہ جا کے میرا مزاج ایسا ہو گیا، مسجد کو چھوڑ کر بازار میں بیٹھنے سے میرا مزاج ایسا ہو گیا، یا ایک قرآن پڑھنے کی بجائے موبائل لے کے سارا دن بیٹھنے سے مزاج ایسا ہو گیا۔ تو بعد میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب غصہ نکالیں گے کہیں گے جی بس گھر والوں کا قصور ہے، انہوں نے مجھے ایسا کیا ہوا۔ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خود سوچو، خود اپنے اوپر یہ چیز پیدا کرو کہ تم نے سب سے پہلے اپنے اندر سے ان چیزوں کو دور کرنا ہے،
اور میں نے آج سے دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا۔ مطلب پیسے نہیں ہیں میرے پاس تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز پاس دینے کے لیے تمہارے کچھ بھی نہیں ہے تو تم مسکرا کے پیش آ جاؤ۔ دوسرے کے لیے مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقہ ہے۔ جب تم منہ ہی ویسا بنا کے پیش آؤ گے تو پھر جو آئینے میں ادھر منہ بنے گا وہ اسی کی حرکت تو ادھر ہوگی۔ ایک دم سے دوسرے کو جوش کیوں آتا ہے؟ اسی لیے آتا ہے۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ آج کے لیے ہمارا سبق ہے، اور ہم نے اس سبق کو یاد کر کے آج سے سب سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کر کے اپنے ذہن کو بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے سوچیں میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے سے بھی میرے اندر نور پیدا نہیں ہو رہا، مجھے اس کا قرب محسوس نہیں ہو رہا، مجھے اس کے جلوے نظر نہیں آ رہے۔ تو درمیان سے جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں پہلے ان کو نکالو، اور ان کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسلام تمہیں کہہ رہا ہے اس کے عین مطابق اپنی طبیعت کو کرنا شروع کر دو۔ پھر جب ذکر کرنے بیٹھو گے ہر خیال کو دور کر کے جو تمہارے خیال میں ہے تمہیں فیض وہی مل رہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تمہارا خیال غلط ہے تو تمہارے اندر غلط کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ جس کی سوچ گندی ہوگی اس کو بیماریاں بھی گندی گندی لگتی ہیں، جس کی سوچ اچھی ہوگی اس کو بیماری لگی بھی ہوگی تو شفا ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور جب بیماری آتی ہے تو کیوں فرمایا کہ بیمار کے پاس جا کے اس سے دعا کرواؤ، اس کے رب زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیمار ہونے سے وہ جو پہلے والی حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی اکڑ شکڑ ساری نکلی ہوتی ہے بخار سے، اور وہ بالکل بولا بھی نہیں جاتا اب اس سے۔ اس کو کہنا غصہ کر، اس وقت غصہ بھی نہیں اس کو آ رہا ہوتا۔ تو اب نبی پاک نے فرمایا جب اس کے پاس جاؤ اب اس سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ اب رب اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر سمجھ نہ آئی کہ کس طریقے سے ہم اللہ کو دور کیے بیٹھے ہیں۔ جس طرح بیمار کی زبان سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے اپنی طبیعت میں رکھے ہوئے سارے ذائقوں کو آہستہ 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 دور کرتے جاؤ۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں بھی اگر کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی اللہ کے دیدار سے رکاوٹ بن جاتی ہیں، کیونکہ بندے کا ذہن ہر وقت ادھر ہی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جس طرف ذہن لگاؤ گے وہی چیز تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اگر ذہن خالی کر کے بالکل ایسے خالی ہے ذہن، اور خالی کر کے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں تو ہوں ہی نہیں، بس اللہ کا اسم ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، اس کا نور موجود ہے، اس سے نور نکل رہا ہے، اور خاموشی سے میں اس کے اندر ڈوبتا جاؤں ڈوبتا جاؤں ڈوبتا جاؤں ڈوبتا جاؤں ڈوبتا، میری آواز بھی اس کے نور میں ڈل جائے، میری آنکھ کا دیکھنا بھی اس کے نور میں ڈل جائے، میرا جسم بھی اس میں ڈل جائے، این نور علی نور ہو جائے میرا باطن۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اندر باہر ایک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندے کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے دیدار کی، قرب کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح تم ظاہر میں ظاہری لذتیں محسوس کرتے ہو، ان کو دور کر کے اپنے باطن میں اللہ کے نام کی لذت کو محسوس کرو کہ جب رحیم کہو گے تو اب اور لذت ہوگی، اب اس کو یا قوی کہو گے تو طاقت والا بن کے آپ کو محسوس ہوگا، اب یا رزاق کہو گے تمہارے اندر رزق کی کمی ہے، تم یا رزاق کہہ کے اس کو خالی ذہن کر کے پکارو گے تو وہ رزق دینا شروع کر دے گا۔ یعنی جس نام سے اب اس کو یاد کرو گے وہی تمہارے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ تو اگر تم اپنی زبان سے گالی نکالو تو تاثیر کون سی پیدا ہوگی؟ رحیم کریم والی تو نہیں نہ ہوگی، گالی والی پیدا ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا ہاں، جب کسی کے ماں باپ کو دیتے ہو وہ لوٹ کے تمہاری طرف ہی آتی ہے۔ آج سے یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو تم دوسرے کو کہہ رہے ہو وہ لوٹ کے تمہاری طرف آ رہا ہے۔
اب گالیاں دینی ہیں، کسی کو دعائیں دینی ہیں، دعائیں دو گے تو تمہاری طرف رحمت لوٹ کے آئے گی، اور گالیاں دو گے تو وہی لوٹ کے آئے گی۔ قبرستان میں جب جاتے ہو کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ساری قبروں والے جواب میں کہتے ہیں تمہیں وعلیکم السلام، تو تم ان پہ سلامتی بھیجتے ہو، وہ تم پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح سے تم زندہ بندے کو بھی سلام بھیجو گے، وہ تم پہ سلامتی بھیجے گا۔ اگر اس طرح نہیں تو بیٹھے بیٹھے غیب میں کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کر دو، تو وہی مثال میں دوں گا کہ جب یہاں تم کچھ جلاؤ گے تو آگ پہلے یہاں لگے گی، جب دعا اس کو دو گے پہلے تمہیں لگے گی، پھر اس کے پاس پہنچے گی۔ جب تم کسی کے لیے اچھا سوچو گے بیٹھے بیٹھے تو تمہارے لیے خود بخود اچھا ہوتا جائے گا۔ یعنی تم ہر وقت اپنے اندر سے لہریں خارج کر رہے ہو، اب یہ تمہاری مرضی ہے کیسی بھی کر رہے ہو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، یعنی جھکنا سیکھو، عاجزی اختیار کرنی سیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نور اور اپنا دیدار اور جلوہ اور فیض اسی میں رکھا ہوا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے بڑے مشہور ایک حکیم بابا جی حکیم عبدالحی صاحب ہیں، وہ آپ نے سنے ہوں گے، سفید سی داڑھی والے بابا جی، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بزرگ آدمی تھے۔ تو ان کے پاس کوئی شخص آ گیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہ بڑا اس نے پیسہ خرچ کیا، چارہ لگایا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ نہیں، کوئی بات نہ بنی۔ کسی نے کہا حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ کوئی دعا فرمائیں گے، اللہ والے ہیں، تو وہ شاید وہ ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ تو حکیم صاحب پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے بھی بیٹا تیرا بری ہو سکتا ہے، چھوٹ جائے گا، پر جو میں نے کہنا ہے وہ تم نے کرنا نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے پہلے کی ہیں نا، کرنی ہم نے بھی نہیں ہوتی، یہاں سے اٹھے اور پھر بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ کامیابی کے رستے پہ چل ہی نہیں پایا۔ اب دیکھیں ہمارا طریقہ کیا ہے، اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے۔ ہم اگر جھگڑا کرتے ہیں تم خاموش ہو جاؤ، کوئی تم سے جھگڑا کرتا ہے تم اس کے بدلے میں اس کو الٹ دو اس کا، تو وہ ایک نہ ایک دن درست ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ تم الٹ دو نا، جب تم بھی ویسا ہی مزاج بنا کے دو گے۔ تو انہوں نے کہا جی چودھری تھا وہ بہت بڑا، پنڈ کا چودھری، اور چودھریوں کی اکڑ بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے کرنا نہیں ہے، جو بیٹا چھوٹ جائے گا۔ بیٹے کی محبت غالب آ گئی، اس نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح میں کروں گا۔ تو اس نے کہا جی آپ پھر ایسے کرو، مسجد جانا کرنا ہے، اور مسجد میں جا کے جتنے نمازی ہوں سب کے جوتے سیدھے کرنے ہیں، اور جس وقت وہ نماز پڑھ کے باہر نکلا کریں تو ہر ایک کے پاؤں میں جوتا پہنانا بھی تم نے ہے، اور جس مسجد میں ایک دفعہ چلے جانا ہے دوبارہ اس میں نہیں جانا، اگلی میں جانا ہے۔ تب تک یہ کام کرتے رہنا جب تک بیٹا چھوٹ نہ جائے۔ کام بڑا مشکل ہے، ہاں جی، جوتے سیدھے کرنا اور پھر سب کے، اور پھر ان کے پاؤں پکڑ کے نیچے پہنانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کا مسلمان تو کیلے کا چھلکا نہیں اٹھا کے پھینکتا کہ میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ ماں باپ کہہ دیں نا پانی دے دیں، کہتے ہیں اٹھ کے آپ ہی پی لو، تاڑے ہاتھ ٹوٹے نا۔ یعنی یہ یہاں تک ہم آ چکے ہیں۔ تو وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے بیٹا پیارا ہوتا ہے، وہ چلا گیا، جا کے منہ لپیٹ لیا اس نے، تو مسجد میں چلا گیا اور جا کے جوتے سیدھے کیے، اور جب نمازی نکلنے لگے تو ان کو پہنانا شروع کر دیے۔ اب ذرا سوچیں، جب کوئی زیادہ اکڑ والا ایسے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اب اکڑ ٹوٹ گئی ہے۔ یعنی جتنے بھی تم کام چاہتے ہو نا اس کو مارنے سے ہی ہوں گے، یہ نفس مارنے سے ہی، طبیعت کو بدلنے سے ہی کچھ ہوگا۔ تو وہ جوتے پہنائے، اب اس سے اٹھا اور دوسری مسجد میں چلا گیا، وہ بس اسی طرح شروع ہو گیا، منہ لپیٹا ہونا اس نے، آہستہ 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 وہ کپڑا بھی ہٹا دیا منہ سے،
پہلے شرم آتی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ عادت بن گئی، اب وہ شرم جو تھی وہ کم ہوتی گئی۔ اس نے کہا اب کیا فائدہ کپڑا کرنے کا، ویسے وہ منہ نیچے اور وہ پہنانا شروع کرتے 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 نا کافی مدت گزر گئی نا، تو ایک مسجد میں وہ گیا اور جا کے تو وہ یہی کام کر رہا ہے۔ نمازی جب نکلے تو اس نے ان کے پاؤں پکڑ کے تو جوتا پہنانے شروع کر دیے، تو ایک شخص آیا، منہ اس کا نیچے تھا، تو اس نے کہا جی میں خود پہنوں گا جوتا، میں کیوں تجھ سے پہناؤں؟ تو وہ نیچے سے نا رو پڑا اور رو کے کہنے لگا بھی بات یہ ہے کہ تو اگر میرے ہاتھوں سے جوتا پہن لے گا تو میری ایک مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، میں گناہ گار ہوں، شاید میرے اس طرح ہی گناہ معاف ہو جائیں، تیری مہربانی، نیچے ایسے منہ ہے اور ایسے ہی اس کو کہہ رہا ہے تیری بڑی مہربانی ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو نہ جوتا میرے ہاتھوں سے ہی پہن لے۔ تو وہ جب رونا شروع ہوا نا تو اس نے کہا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے اپنی غلطیاں یاد آ رہی، کیونکہ جب آپ کوئی جھکنے والا کام کرتے ہو نا، عاجزی والا کرتے ہو، تو رقت طاری ہوتی ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرب کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بندے پہ رقت طاری ہو، اس کے لوں کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی ذرا منہ تو اوپر اٹھا نا، تو ہے کون؟ تو دیکھنے میں تو بڑا لگ رہا ہے صحیح۔ اس نے جب منہ اٹھایا نا اوپر، تو وہ اوپر جو کھڑا تھا نا وہ اس لڑکے کا باپ تھا جو قتل ہوا تھا۔ یعنی اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہوا تھا، اب دونوں باپ آمنے سامنے۔ تو اس نے پوچھا جی چودھری صاحب آپ؟ کہتا ہاں جی میں، مدت ہوئی میں اب یہی کام کرتا ہوں کہ میں نے سارے زور لگا لیے تھے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، جو تیرا بیٹا قتل ہو گیا، تو اللہ کے لیے اگر تو معاف کر سکتا ہے تو، بلکہ یہ بھی نہیں کہا، اس نے کہا میں نے کہا چلو میں یہ کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے مجھ پر اور میرا بیٹا چھوٹ جائے، میں اس کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا چودھری صاحب جاؤ میں معاف کیتا، اور جا کے اس کے جب وہ جو کارروائی ہوتی ہے وہ کی اور بیٹا جو تھا وہ بری ہو گیا۔ اب دیکھیں ظاہر وہ جو کہی تھی انہوں نے بات کہ کام اگر تو نے کر لیا تو تیرا بیٹا چھوٹ جائے گا، یعنی تمہاری ایک حرکت عاجزی میں کی ہوئی دوسرے کو توڑ بھی سکتی ہے، جھکا بھی سکتی ہے، اور تمہیں سرخرو بھی کر سکتی ہے۔ اور ہم ذرا دیکھیں نا اپنے آپ کو، تو کر کے جائیں کتھے، ادھر چھوٹی سی بات ہوتی نہیں ہے اور ادھر بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کیے بیٹھی ہیں۔ بالکل آپ اس انداز میں اللہ کو یاد کیا کریں کہ ہر چیز بھلا دی، 24 گھنٹوں میں 5 وقت جو نماز کا وقت نکالنا ہے ہر چیز بھلا دیا کریں، کوئی اولاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی، صرف میں 10 یا 15 منٹ اللہ کے لیے خالص وقت نکالنا ہے، اور اس وقت میں آپ نے پھر اپنا دھیان کسی اور طرف نہیں کرنا، اپنے وجود کو بھی یاد نہیں رکھنا، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور جو ہے وہ زمینوں آسمانوں میں موجود ہے۔ پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا نور کس انداز میں آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔